सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी और सच्ची सच्ची बातें अपने इस प्रोग्राम में हम सीखा, सुना और समझा करते हैं और उस पर अमल करने की भी नियतें करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हर बार दो प्यारे प्यारे बच्चे भी शामिल हुआ करते हैं। आज भी हर बार की तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर दो प्यारे से बच्चे भी शामिल हैं। अपने प्रोग्राम पर बात करने से पहले आइए इन बच्चों से इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद उस्मान नाम है, मंजूर कॉलोनी से आए। मोहम्मद उस्मान मंजूर कॉलोनी कराची से आए हैं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है। उस्मान किसका नाम था? किसका नाम था? खुलफाए राशिदीन का। खुलफा राशिदीन का नाम था? खुलफा राशिदीन तो चार है ना, मशहूर खुलफा राशिदीन है, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, चार नाम है। तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी, तीसरे खलीफा राशिद। और इनके निकाह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियां भी आई, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा। दो बहनें अगरचे के एक आदमी के निकाह में एक साथ नहीं आ सकती, यानी एक का इंतकाल हो गया, उसके बाद दूसरी साहब का निकाह हुआ। बहुत ही सखी, बहुत ही बाहया और बहुत ही बाकिरदार सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। बहुत प्यारा नाम माशाल्लाह आपका है। अच्छा, ये बताएं कि क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। 7th क्लास में है, माशाल्लाह। और कुरान पाक भी पढ़ लिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रा ख़त्म कर लिया है? जी ठीक है। तो आगे फिर क्या करेंगे? आगे बढ़कर क्या प्रोग्राम है? आलिम बनेंगे, दरस निज़ामी करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो सोचा नहीं। अभी तक सोचा नहीं है। हमारे यहाँ पर अक्सर बच्चे आते हैं ना उस्मान, वो उनमें से एक तादाद होती है, कोई हाफिज बन गए हैं, आलिम दीन भी बनने की नीयत कर रहे होते हैं, कुछ आलिम दीन भी बन रहे होते हैं, यानी दरस निज़ामी में दाखिला भी ले चुके होते हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, आगे मुफ्ती बनने का भी माशाल्लाह नीयत की होती है। क्योंकि आलिम ही असल में इंसान होता है जो दीन की सही माना में खिदमत कर सकता है। तो अगर वक्त हो, मौका हो, तो ज़रूर ये सादत भी हासिल करनी चाहिए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? माशाल्लाह। अब्दुल अजीज सत्तारी, आयशा मंजिल। अब्दुल अजीज भाई, आप क्या करते हैं? स्टडी स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में हैं? 6। आप 6th क्लास में हैं, ठीक है। और कुरान पाक भी नाज़रा ख़त्म कर लिया है, माशाल्लाह। तो आगे फिर क्या सिलसिला है? आगे आलिम बनने। आलिम बनेंगे माशाल्लाह, दरस निज़ामी करेंगे ना? जी। चले, अल्लाह ताला आपको भी आपके मकासद में कामयाब करे। आपको भी अल्लाह तबारक व तआला आपके दीनी मकासद में कामयाब फरमाए। आइए मिलजुल कर आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सच्ची बातें में हमारा फॉर्मेट ये होता है, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस पाक सुनते हैं और उसके मुताबिक कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारे टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही अहम है और उस टॉपिक का नाम है तौबा। तौबा का लफ्ज़ आपने सुना हुआ होगा, कुरान करीम में कई मकामात पर
توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، یعنی اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ حالت نابالغی میں گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں جو نابالغ ہیں ان کو بھی توبہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور جو ہمارے بڑے بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں تو ان کو تو یقیناً توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اس لیے کہ اب بالغ ہونے کے بعد تو پھر قلم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوسف بھائی، بالغ کس عمر میں ہوا جاتا ہے؟ عثمان بھائی، بالغ ہونے کی جو علماء نے عمر بیان کی ہے نا، وہ 12 سے 15 سال کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 12 سے 15 سال یعنی 12 to 15 ایئرس، اس کے درمیان جو ہے، اس ڈیوریشن کے درمیان جو ہے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 15 سال تو کنفرم ہے نا، 15 سال کسی کی عمر ہو گئی، اب تو سمجھ لو وہ کنفرم بالغ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بالغ کے جو احکامات ہیں وہ اس کے اوپر لگنا شروع ہو جاتے ہیں بالغ کے حوالے سے۔ اسی لیے توبہ پیارے بچوں ہمیں کرنی ہے۔ اور آج کی جو حدیث پاک ہم کوٹ کر رہے ہیں، آپ نے بچوں بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یوسف بھائی، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ استغفار کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ دن میں کتنی بار؟ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ یوسف بھائی، استغفار کا مطلب تو ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے؟ ہاں، بہت پیارا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں، استغفار کا ویسے تو معنی ہوتا ہے گناہ سے مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا۔ استغفار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی معصوم ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا ایک معنی جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے کوئی بھی گناہ گار نہیں تھے، کوئی بھی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یوسف بھائی، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، اور کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی بہت ڈیٹیل ہے جو علماء نے بیان کی ہے۔ بھئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے نا، صغیرہ ہم کر لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں علماء نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی جو تیلی ہوتی ہے نا، ماچس کی تیلی، بہت بڑے گودام کو بھی جلا دیتی، بڑے بڑے گھروں کو بھی جلا دیتی، حالانکہ اتنی چھوٹی سی ماچس کی تیلی تھی لیکن جلا دیتی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے تو صغیرہ گناہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے ہمیں صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے استغفار۔ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا پھر جو ہے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور عثمان جو لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پتہ کتنا خوش ہوتا ہے اس سے، پتہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے. آگے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پر خطر منزل پر ٹھہرے. یوسف بھائی پر خطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پر خطر کے معنی ہوتا ہے خطرے والی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ خطرے والی جگہ. خطرے والی جگہ پر وہ کوئی شخص جو ہے خطرے والی منزل پر اترا، ٹھہرا، اور اس کے پاس سواری بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے. یعنی ایک جگہ پر اترتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، سٹے کرتا ہے کہیں پر، اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، سواری بھی ہے. اب وہ جو نا ایک کسی چیز پر سر رکھ کے سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے نا، جب بیدار ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کی سواری کہیں گم ہو چکی ہے. اور پھر گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے. بھئی ایک اونٹ ہے مثال، اونٹ کے اوپر جو ہے نا اس کی سواری کے اوپر اس کا سامان لدا ہوا، کھانے پینے کا یہ وہ، ٹھیک ہے. اب جب اٹھا نا تو اس کی سواری گم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، صحرا ہے بہت بڑا. اب وہ پریشان ہے، میں جاؤں گا کیسے، میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ٹریول کیسے کروں گا میں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا. بڑا پریشان ہو گیا نا آدمی. اب اسی پریشانی کے عالم میں کیا ہوا کہ گرمی بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، پھر یا جو چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں. اب اپنی سواری کو تلاش کرنے لگا نا، کافی تلاش کیا، ڈھونڈا لیکن سواری اس کی نہیں مل سکی. اب اس نے سوچا یار واپس وہیں چلا جاتا ہوں جہاں میں رکا تھا، اور وہیں پر اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب تو میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب تو میں وہیں جا کر مر جاتا ہوں. یہ وہ سوچ رہا ہے نا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اب سواری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہوئی ہے شدت کے ساتھ. اب وہ یہی سوچتے سوچتے لوٹ آتا ہے اور پھر واپس سو جاتا ہے. اس انتظار میں کیا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں مجھے موت آ جائے، ٹھیک ہے. اور پھر جب بیدار ہو کر پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تو سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، سواری بھی ہے اور اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی زبان سے وہ جملے نکل جاتے ہیں جو جملے نہیں ادا ہونے چاہیے، بے اختیار اس کی زبان سے وہ جملے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے نا اسے. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اسے کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. یوسف بھائی موت کا انتظار کرنا چاہیے؟ موت کا انتظار، دیکھیں موت کا سوال نہ کریں، موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے. اور موت کا انتظار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے جو نا زندگی کی امید ہی نہیں رہی، اب لگتا ہے بس میں مر ہی جاؤں گا، اب میرے پاس نہ کھانے پینے کے لیے ہے کچھ، نہ سواری کے لیے ہے. صبح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے میں مر جاؤں، اس سے اچھا مجھے موت آ جائے. موت بھی کیوں نہیں آتی؟ موت کا سوال، موت کی دعا، موت کی تمنا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. موت کی تمنا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. بس انسان یہ کہہ سکتا ہے بہت زیادہ بیماری میں، بہت زیادہ پریشانی میں ہے تو انسان اس طرح کی دعا کر سکتا ہے کہ اگر میرے حق میں زندگی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دے، اور اگر موت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دے، ہے نا. اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے موت مانگنی نہیں چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے رہیں. اور سچی توبہ پتہ کیا ہوتی ہے عثمان؟ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ اس توبہ کے بعد دوبارہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ دوبارہ میں گناہ کروں گا، ابھی تو توبہ کر لیتا ہوں پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا.
ہے نا, تو ایسا نہ ہو. اچھا اسی طرح سے جو گناہ ہوا ہے نا اس سے شرمندگی کا اظہار کر کہ اللہ مجھ سے نافرمانی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میں اسے توبہ کرتا ہوں, آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں اس پر نادم ہوں, میں اس پر شرمندہ ہوں, میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے توبہ کرنے والے کو. ایک بندہ ہے مثال کے طور پر جھوٹ بول دیا, اب اسے احساس ہو گیا مجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, اب اسے احساس ہو رہا ہے کسی کی غیبت کر دی یا کوئی اس طرح کا کام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے, اب اس کے دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ توبہ کرے, استغفار کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میرا گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے, اور پھر حقوق العباد کے معاملات ہیں, کسی کا حق تلف کیا ہے تو وہ الگ معافی کروانی پڑے گی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یوسف بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں جو پہلے توبہ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں آئندہ سے نہیں کروں گا, بعد میں پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ توبہ کر لوں یا اللہ گناہ کر لیتا ہوں پھر بعد میں دوبارہ توبہ کر لوں, ایسا بولنا کیسا ہے؟ یہ تو دیکھیں عبدالعزیز, اس میں ایسا ہے کہ اس میں تو اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی, ٹھیک ہے, اب توبہ کرنے کے بعد دوبارہ توبہ کرتے ہوئے دوبارہ گناہ کرنے کی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب نیت یہ کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا, لیکن پھر شیطان نے بہکایا, پھر کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا, تو پھر توبہ کر لے. پھر شیطان بہکاتا, پھر توبہ کر لے. توبہ تو ہر دم کرتے رہنا چاہیے نا, لیکن توبہ کرتے وقت گناہ کرنے کی دوبارہ نیت نہ ہو کہ میں دوبارہ سے گناہ کروں گا, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اب نیت نہیں تھی, پھر گناہ ہو گیا, تو پھر کیا کر لے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ توبہ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. تو بھائی کچھ لوگ ایک گناہ کر کے پھر کہتے ہیں اس سے توبہ کر لوں گا, یہ گناہ نہیں کروں گا, کوئی اور سا گناہ کر لیتے ہیں, وہ کر کے پھر ایسے گناہ کر لیتے ہیں, کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ بھئی دیکھیں توبہ کرنا تو اچھا ہے, گناہ کرنا غلط ہے, توبہ کرنا اچھا ہے. یہ ذہن میں, گناہ کرنا غلط ہے, توبہ کرنا اچھا ہے. اب انسان سے جب تک انسان کی روح قبض نہیں ہوتی نا, اس وقت تک انسان, یعنی یوں کہا جاتا ہے جب تک موت کے فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے. اسی لیے ہو سکے تو ہر روز استغفار کرتے رہیں, 100 بار کریں, 70 بار استغفار کر لیں, یا جتنی بار بھی آپ کو توفیق ملتی ہے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اٹھتے بیٹھتے بھی بلکہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے. استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یوں کہتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ پاک انہیں پسند فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا کہ تمام لوگ گناہ گار ہیں اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے عثمان, بہت پیاری حدیث پاک, بہت ہی پیاری حدیث پاک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم, تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, کہاں تک پہنچ جائیں؟ آسمان تک پہنچ جائے, پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے. اتنے گناہ کر رہا ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے؟ وہ آسمان تک وہ گناہ پہنچ گئے, پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیری بخشش کر دوں گا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک تو گناہ کو بخشنے والا ہے نا, لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے, گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے, ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے. یسو بھائی ندامت کا مطلب کیا ہے؟ ندامت کا مطلب شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے, یعنی کہ غلطی ہو گئی تو انسان یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے, شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ میں بہت نادم ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے.
یوسف بھائی بعض لوگ ایسے توبہ کرتے ہیں ہنس ہنس کے توبہ توبہ توبہ, تو ایسا بولنا کیسا ہے؟ بھائی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں نا, اب وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, ارے یار مجھ سے غلطی ہو گئی یار. بھائی تو یہ شرمندگی تھوڑی ہے, شرمندگی کے وقت آدمی منہ کیسے بنا لیتا ہے اپنا, بنا کے دکھائیں ذرا. معاف کر دیا اللہ. ہاں یعنی نا اپنے چہرے سے بھی اظہار ہو رہا ہے, انسان دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے, چہرے سے بھی اظہار ہو رہا ہے. اب یوں 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 کریں گے, کان پکڑ لیں گے, ہنس رہے ہوں گے, تو یہ انداز تھوڑی توبہ کا ہوتا ہے. آپ کو توبہ کا انداز دیکھیں نا, امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیں آپ. مدنی چینل پر بھی دیکھا آپ نے, مناجات افطار ہو رہی ہوتی ہے نا جب, یعنی جب دعا کا ایک انداز ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, مناجات پڑھی جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت آپ دیکھا ہے وہ لگتا ہے کہ اس انداز پر ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. شرمندگی تھوڑی ہے کہ انسان ہنس رہا ہو اور منہ سے توبہ توبہ کہہ رہا ہو, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ شرمندگی کو دل کی کیفیت کا نام. ہو سکے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہائیں, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس انسان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلے, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا. سبحان اللہ. آنسو کا کتنا قطرہ؟ مکھی کے بال, مکھی کے سر کے برابر. مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا. اتنی تو مکھی ہوتی ہے جتنا چاول کے دانے سے بھی چھوٹا. چاول کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا سا اگر آنسو بھی نکل آئے نا اللہ کے خوف سے, تو اللہ تعالیٰ پورے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف تو اپنے دل میں رکھنا چاہیے, چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں, بالغ ہوں یا نابالغ ہوں, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے, کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا وہ گناہوں سے بچے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ابھی بالغ ہوئے نہیں ہیں, ہم جو گناہ کریں گے ہمارے لکھا نہیں جائے گا, کرتے رہتے ہیں کہ ہاں گناہ کر لیتے ہم لوگ, ہمارا کچھ ہوگا تو نہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیں, کچھ ہو نہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہ نہیں لکھوا رہا, لیکن اس کی نافرمانی کیوں کریں ہم؟ یہ تو اس کی نافرمانی ہو رہی نا. گناہ نہ لکھا بھی جائے پھر بھی اس کی نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کی عادت بن جائے پھر بالغ ہونے کے بعد بھی گناہ ہوتے رہیں. اور ایک بزرگ ایک بچے کو دیکھا, عثمان رو رہا ہے, نابالغ تھا, رو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے رونا آ رہا ہے. قرآن کی آیتیں اسے یاد آ رہی تھی, اللہ کے خوف سے رونا آ رہا ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا, تم تو چھوٹے سے ہو, تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پتہ ہے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں, ان کو جب آگ جلانی ہوتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہے تاکہ آگ بھڑک جائے تو بڑی لکڑیوں میں جلدی آگ لگ جائے. ڈائریکٹ بڑی لکڑی کو آگ نہیں لگتی نا, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے تاکہ اس کو. مجھے بھی خوف آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے بھی جہنم میں چھوٹے چھوٹوں کو پہلے ڈال دیا جائے تاکہ آگ زیادہ بھڑک جائے اور بڑوں کو آگ لگ جائے, جلدی لگ جائے. یعنی ان کے خوف کا عالم سمجھایا جا رہا ہے. یقیناً ایسا ظاہر نہیں ہوگا, لیکن ان کا خوف کا عالم یہ ہے بچوں کا. وہ اللہ والے ہوتے تھے, بچپن سے اللہ سے ڈرا کرتے تھے. بھائی دیکھیں نا, اگر اولیاء کرام کو دیکھیں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بچپن میں ہی عبادتوں کا, ریاضتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بچپن آپ دیکھیں, ماشاءاللہ کتنا زبردست, تقوی والا, زہد والا آپ کا بچپن. آپ یعنی بچپن میں بھی گناہ نہیں کرتے اور بری صحبت میں نہیں بیٹھتے, بچپن سے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صبح بعض لوگ ہوتے ہیں جو دعا مانگتے مانگتے کوئی سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایسے ناٹک کر رہے ہوتے ہیں, روتے ہیں, تو ایسی توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ تو بیٹا ریاکاری ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تب تو ریاکاری ہے نا, اور یعنی اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو ہمیں اللہ کو دکھانے کے لیے توبہ کرنی ہے. لوگوں کے سامنے روئیں اللہ کے اور تنہائی میں نہ روئیں, بہت غلط بات ہے. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے, اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا, دعا میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, تو اب یہ بدگمانی نہیں کرنی, یہ خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے. نہیں, یہ تو بدگمانی ہو جائے گی نا. بھائی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, ٹھیک ہے. اخلاص, ریاکاری یہ تو دل کا معاملہ ہے, تو اللہ کا معاملہ ہے. ہم تو کسی کے اوپر یہ گمان نہیں کر سکتے نا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. ہاں, اپنے دل پر ہمیں نظر رکھنی ہے, اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے
کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے. آپ نے بچے والا کہا نا, دیکھیں کہ بچے جب کچھ بچے کہتے ہیں کہ نابالغ ہیں, گناہ نہیں لکھے جائیں گے. دیکھیں ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا ہے. ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے گناہ بہت سارے ہیں, بے شمار میرے گناہ ہیں, کیا میری توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں, گناہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے عرض کی کیا؟ اب یہ جملہ سنیے گا عبدالعزیز. اس نے کہا کہ کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ جب میں گناہ کر رہا تھا کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. یہ سن کر اس شخص نے بہت زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئے اور انتقال کر گئے. کیوں؟ وہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے میرا رب دیکھ رہا تھا. تو بچے ہوں یا بڑے ہوں, ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ دروازہ بند کر کے گناہ کریں, آپ اندھیرے میں گناہ کریں, آپ روشنی میں گناہ کریں, آپ سب کے سامنے گناہ کریں یا چھپ کر گناہ کریں, اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے یہ ذہن اگر بنا لیں گے نا عبدالعزیز, اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ذہن بنائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ذہن بنانے کا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. سچی باتیں توبہ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی الحمدللہ بیان ہوئی ہیں, بزرگان دین کے اقوال بھی بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر دم اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عثمان بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر عبدالعزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.